नाज़रीन कराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी ये नाचीज़ मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। हिजरत मदीना के बाद जब इस्लाम का पैगाम तेज़ी से फैलने लगा तो इस पैगाम ने अब्दुल उज़्ज़ा नामी एक 16 साला नौजवान को भी बेहद मुतासिर किया, जो मक्का और मदीना के दरमियान मुज़निया नामी बस्ती में रहा करता था। उसने अल्लाह के रसूल को देखा नहीं था, बस दूसरों से जो सुना था वही सुनकर प्यारे मुस्तफ़ा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्याली तस्वीर जहन में बना ली। और जब मोहब्बत ने अकीदत की सरहदों को छुआ तो कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। कलमा पढ़ने के बाद उस नौजवान के दिल की हालत ही बदल गई। बस हर वक्त एक ही तड़प कि पर लग जाए और मैं उड़कर किसी तरह मदीना मुनव्वरा पहुंच जाऊं और मदीने वाले की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। मगर उनकी मदीना मुनव्वरा रवानगी में एक बहुत बड़ी रुकावट हाइल थी, और वो रुकावट कोई और नहीं, उनका अपना चचा था, जिसने बाप के मरने के बाद से उस नौजवान की परवरिश बड़े प्यार और मोहब्बत से की थी और अपने माल और दौलत और जायदाद में भी उसे अपने भतीजे को हिस्सादार बनाया हुआ था। लेकिन इस्लाम से उसके चचा को खुदा वास्ते का बैर था और रसूल अल्लाह का तो नाम सुनते ही वो बदबख्त गज़बनाक हो जाया करता था। अब ये नौजवान सहाबी जब भी अपनी माँ से मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त तलब करते तो माँ बस यही जवाब देती कि बेटा थोड़ा इंतज़ार कर ले, थोड़ा सब्र कर ले। वो नौजवान मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा, यहाँ तक कि 8 हिजरी का ज़माना बताया जाता है कि 8 हिजरी का ज़माना आ गया। और ये वो साल है कि जब शहर मक्का मुसलमानों के हाथों फतह हुआ था। जब उस नौजवान तक ये इत्तला पहुँच गई तो फिर उससे रहा नहीं गया और उसने अपने चचा से कहा, चचा जान, मैं मोहम्मद अरबी के दीन में दाखिल हो चुका हूँ और अपनी बाकी ज़िंदगी अब उनके साथ बसर करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मदीना मुनव्वरा चला जाऊं। अब चचा ये सुनकर आग बगूला हो गया और कहने लगा, तूने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया? खबरदार, कान खोल कर सुन ले, अगर तूने दीन इस्लाम को तर्क नहीं किया तो मैं तुझसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो मैंने आज तक तुझे दिया है। अब नाज़रीन कराम, बहुत बड़ा फैसला था जिंदगी का। एक तरफ मोहब्बत करने वाली माँ है, नाजो नाम से पालने वाले चचा हैं जिन्होंने सब कुछ दिया, मोहब्बत भी, इज्जत भी, अपने बेटों की तरह उन्हें पाला, जायदाद भी दी, दौलत भी दी, जिंदगी भर की कमाई है उसके एक तरफ, और दूसरी तरफ दीन इस्लाम है। लेकिन सलाम है उस नौजवान की अजमत पर कि उसने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर जवाब दिया कि चचा जान, जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक मर्तबा घर बना ले, फिर उस दिल में कुफ्र की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। कहा मैं जा रहा हूँ, मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ, अब आप संभालिए वो सब मालो दौलत जो आपने मुझे दिया था। और ये कहकर उस नौजवान ने घर से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। बिस्मिल्लाह। ना दौलत दे ना सरबत दे, मुझे बस ये सआदत दे। ना दौलत दे ना सरबत दे, मुझे बस ये सआदत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर। अब मसला सिर्फ इजाजत का नहीं था। इमरान भाई, सिर्फ चचा ने
یہ نہیں کہا کہ اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ بدبخت چچا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، غصے سے کہنے لگا کہ یہ کپڑے جوتے جو تو نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تو میرے دیے ہوئے ہیں، انہیں بھی اتار۔ چچا کی یہ بات سن کر نوجوان نے اپنی ماں کو پکارا، میری پیاری ماں، تیرا لاڈلا تجھ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ چچا نے میرے جسم پر کپڑے بھی باقی نہیں چھوڑے، اپنے بیٹے کو جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر عنایت کر دے۔ ماں تو پہلے ہی بیٹے کے درد سے آشنا تھی، تڑپ کر اٹھی، 2 کپڑے 2 چادریں اپنے بیٹے کو دیے اور یہ انہی 2 چادروں اور 2 کپڑوں سے جسم ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا گیا ہے کہ آپ جس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے وہ تہجد کا وقت تھا۔ ان دنوں مدینے میں سخت سردی پڑ رہی تھی اور آپ بھوک پیاس سے نڈھال تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک صاحب ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھامے کھڑے ہیں، اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو مجھ سے کہنے لگے، اے مسافر، تیرا نام عبدالعزیٰ ہے؟ میں نے کہا میرا نام تو یہی ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے بلال حبشی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ مزن نامی بستی سے میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے وہ دودھ اور کھجوروں سے میری ضیافت کی اور کمبل اوڑھنے کو دیا۔ رات میں نے مسجد نبوی میں بسر کی۔ فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت جب بلال حبشی نے اذان دی تو یہ سوچ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی کہ ابھی رسول اللہ امامت کے لیے تشریف لانے والے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شور اٹھا، مصطفیٰ کریم آ گئے۔ آپ کے چہرہ انور پر نگاہ پڑتے ہی کہا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نماز کے بعد میں آپ کی خوش نصیبی دیکھیے، خوش نصیبی کا اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں مسافر ہوں، آپ کی قربت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے شفقت سے ارشاد فرمایا، کل تک تیرا نام عبدالعزیٰ تھا، آج کے بعد تو عبداللہ ہے اور تیرا لقب ذوالبجادین ہے، یعنی 2 کپڑوں والا، 2 چادروں والا، جو ماں نے 2 چادریں دے کر گھر سے رخصت کیا تھا۔ سفر کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچے، عاشق رسول آ رہا ہے اور رسول اللہ کو خبر نہ ہو، عاشق رسول آ رہا ہے اور رسول اللہ کو خبر نہ ہو کہ گھر میں کس حال سے نکلا۔ رسول اللہ تو سب جانتے تھے، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آج سے تم ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ عبدالعزیٰ سے عبداللہ بنتے ہی آپ کے تو نصیب جاگ گئے۔ آپ کا مدینہ منورہ میں کوئی ٹھکانہ یا رشتہ دار نہ تھے، اس لیے آپ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے قربت رسول کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کافی حد تک قرآن پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ میں بڑی غربتوں میں لیا تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا میرا، نہ کوئی حسب نسب، نہ مال و دولت، نہ گھر، نہ رشتہ دار، مگر مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے میں سب سے زیادہ عزت میری ہے۔ جو 2 کپڑوں میں آئے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ عزت میری ہے۔ مدینے والے کی شان ہی ایسی ہے ناظرین کرام، جو آپ کا غلام بن گیا وہ شان والا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں دیہاتی تھا، زیادہ ادب آداب سے واقف نہیں تھا۔ ایک روز یہ ہوا کہ میں مسجد نبوی میں بآواز بلند قرآن پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے روک دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تو آہستہ آواز میں بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی اور نماز پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کچی عمر تھی، ڈر کے مارے چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ حضور نماز کی امامت کے لیے تشریف لائے تو پوچھا، وہ عبداللہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں سن کر میں آپ کے سامنے آ کر رو پڑا۔ نبی کریم نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، یا رسول اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق اعظم نے کچھ ڈانٹ دیا۔ فرمایا، عمر
بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر میرے عبداللہ کو کچھ نہ کہا کرو، یہ میرے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے یہاں آیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے آقا کا یہ حکم سنا تو حضرت عبداللہ کو گلے لگا لیا، اور پھر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ نہایت شفقت کا مظاہرہ کیا۔ عبداللہ تجھ پہ نثار جاؤں، عبداللہ تجھ پہ نثار جاؤں کہ مصطفیٰ نے تجھے نوازا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ رسول پاک کی رفاقت میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ 9 ہجری کا سال آ گیا، غزوہ تبوک کا اعلان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بھی دیگر صحابہ کی طرح جہاد میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ قائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 دن رومی فوج کا انتظار کیا مگر وہ نہ پہنچے۔ اب اسی دوران حضرت عبداللہ کو جو جنگ میں حصہ لینے کے لیے بہت پرجوش تھے، انہیں شدید بخار ہو گیا، اور اسی بخار کی حالت میں ناظرین کرام بتایا جاتا ہے روایات میں کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اسی غزوہ تبوک میں مجھے شہادت کی موت دے دے۔ رسول اللہ کو علم تھا کہ میرا یہ جانثار بیمار ہے، مگر جب اس کی آنکھوں میں شہادت کی بے پناہ طلب دیکھی اور یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے والا، اپنے چچا کی ہر نعمت کو ٹھکرانے والا، ظلم و ستم کا مارا میرا یہ غلام فریاد کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول نے ان سے ببول کے درخت کی چھال منگوائی، اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور اشک بار ہو کر فرمایا، اے عبداللہ تو شہید ہی کہلائے گا، چاہے تو بخار ہی سے فوت کیوں نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا، اے میرے مالک اگر تو اسے بخار سے بھی موت دے گا تو اسے شہیدوں میں شمار کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے حبیب کے اس غلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ جس شہادت کی دعا مانگتے تھے وہ غزوہ تبوک کے اختتام پر اس طرح پوری ہوئی کہ بخار نے اتنی شدت اختیار کی کہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا جتنا مدینے کے اس مسافر کے جنازے پر روتے دیکھا۔ مدینے میں رواج تھا کہ جب کسی کو دفن کرنے لگتے تو قریبی رشتہ دار قبر میں اترتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ ہم انہیں قبر میں اتاریں گے۔ مقام یہ بھی کچھ کم نہ تھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کسی کو قبر میں اتار دیں، لیکن کمال دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے اپنے اس غلام کی قبر میں خود اترے، اور پھر نگاہ فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہی عبداللہ جو تمام رشتے ناتے توڑ کر 2 چادروں میں 2 کپڑوں میں خالی ہاتھ مسافر کی طرح مدینے میں بھوکے پیاسے داخل ہوئے تھے، ان کی میت کو اللہ کے رسول نے اپنے مقدس بازوؤں میں اس طرح اٹھایا جس طرح ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اور جب اپنے غلام کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں رکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے اس غریب الوطن صحابی کو قبر میں لٹا کر ان کے لیے ایسی روح پرور دعا فرمائی کہ میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش یہ قبر میری یعنی عبداللہ بن مسعود کی ہوتی۔ اللہ اللہ کیا منظر تھا، کیا سعادت تھی کہ نبی پاک اپنے غلام کی قبر پہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے دعا فرما رہے تھے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ عبداللہ تجھ سے بھی بہت
بہت محبت کرتا تھا, تیرے حبیب سے بھی بڑی محبت کرتا تھا. اے مالک جب تک یہ دنیا میں رہا میں اس سے راضی رہا, اے اللہ میں اسے تیرے سپرد کر رہا ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں, اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے, اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.